अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल केसेस रुदाद में से जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पादाश जुर्म और ये चौधरियों की फैमिली के बारे में है। एक मशहूर और घुमंडी चौधरी के बेटे का कत्ल हो गया है और फ़िलहाल घर वाले अपनी मासूम और हसीन सी बहू पर शक कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मलिक साहब की तफ्तीश की गाड़ी किस मंजिल पर जाकर पहुंचती है और कातिल कौन सामने आता है। फ़िलहाल जो सीन बन रहा है, जो समझ आई है जितनी, उससे ये लग रहा है कि मकतूल ने शायद वो जुए में कुछ रकम हार गया हो और उसके ज़्यादा रकम हार गया हो जितनी कि वो अदा ना कर सकता हो और उसके बदले में उसने अपनी बीवी का सौदा कर दिया। जुआ खेलने वाले लोग अक्सर इस हद तक भी गिर जाते हैं कि वो अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे अपनी बीवी को दांव पे लगा दें। ऐसे वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई सीन हुआ और वहाँ चूँकि उस दिन वो नहीं पहुँची उसकी बीवी, तो उस वादा खिलाफ़ी के जुर्म में उस बंदे ने, जो यकीनन कोई गुंडा टाइप ही होगा, जुआ खेलने वाला कोई बदमाश टाइप बंदा, तो उसने उसकी सज़ा के तौर पर नियाज़ अली को ठिकाने लगा दिया। ये मेरा अंदाज़ा है। अब देखते हैं कि आगे चलकर कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। तो चलें शुरू करते हैं। सलीम लोहार 26-27 साल का एक खुश शक्ल और मजबूत नौजवान था। वो अपने बाप की दुकान पर काम करता था जहाँ लोहे की बाल्टियाँ, कढ़ाइयाँ, हमाम, अंगीठियाँ, छुरियाँ और चिमटे वगैरह फ़रोख्त होते थे। दुकान के पिछले हिस्से में छोटा सा कारखाना भी था जहाँ 2-3 कारीगर ये सामान तैयार कर रहे थे। सलीम से रस्मी बातचीत के दौरान मैंने देखा कि उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी देखकर दिल में शक पैदा हुआ। मैंने सोचा कि उसे ज़रीना पर होने वाले जुल्म का हाल मालूम था। हो सकता है कि उसने हमदर्दी और मोहब्बत से मग़लूब होकर ज़रीना के ज़ालिम शोहर को कत्ल कर दिया और कोई अजब नहीं था कि इस काम में उसे ज़रीना का ताउन भी हासिल रहा हो। इस ज़मन में चौधरी के घर के बैरूनी दरवाज़े का खुला पाया जाना भी काबिल गौर था। ज़रीना का कहना था कि उसने दरवाज़ा ख़ुद बंद किया था जबकि चौधरी को दरवाज़ा खुला हुआ मिला था। फिर ऐन वारदात वाले रोज़ ज़रीना का बरामदे में ना सोना भी बाइसे शक था। मुझे देखकर सलीम का बाप, जो पिछले हिस्से में काम कर रहा था, दुकान में पहुंच गया। उसकी कमर कदरे झुकी हुई थी। गालिबन वो भट्टी के सामने से उठ कर आया था। मैंने सलीम से कहा, मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। सो बिस्मिल्लाह जनाब, ज़रूर पूछें, उसने बज़ाहिर खुशदिली से कहा, मगर उसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी साफ नज़र आ रही थी। उसका बाप भी परेशान नज़र आने लगा। बोला, क्या बात है जनाब, क्या इससे कोई गलती हो गई है? हम एक केस की तफ्तीश कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। इस सिलसिले में कुछ मालूमात करनी है जनाब। मेरा पुत्र किसी ऐसी वैसी मजलिस में नहीं बैठता। मेरे साथ जो हवालदार था उसने कहा, चाचा जी, इंक्वायरी तो करना ही पड़ती है। मेरा इरादा तो यही था कि मैं सलीम से दुकान पर ही चंद बातें पूछ कर वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसकी घबराहट और हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर मैं उसे थाने ले गया। जिस एएसआई को मैंने शमशेर खान को बुलाने भेजा था वो खाली वापस आ गया था। शमशेर खान उससे नहीं मिला था। उसकी बीवी ने कहा था कि वो कस्बे से बाहर गया हुआ है। सलीम लोहार को मैंने बाहर बिठा दिया था और हंगामी नौयत के काम निपटाने में लग गया। तकरीबन 2 घंटे बाद जब फुर्सत मिली तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया। इस अरसे में वो खासा नर्वस हो चुका था। मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और पूछा, झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं जनाब, इंशाल्लाह सच बोलूँगा, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, फ़ीके की बहन ज़रीना को जानते हो? वो ज़रा सा झिझका, फिर बोला, जानता हूँ जी। तुम उसको पसंद करते हो? जनाब, उसकी तो शादी हो चुकी है। शादी से पहले पसंद करते थे? उसने तामल करते हुए जवाब दिया, थोड़ा बहुत पसंद करता था जी। ज़रीना भी तुम्हें पसंद करती थी? उसने जवाब देने में थोड़ी देर लगाई। मैंने सख्ती से पूछा, कुछ छुपाने की कोशिश ना करना। ज़रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उसकी पूरी कहानी सुनकर आ रहा हूँ। हाँ जी, उसने जवाब दिया, वो भी पसंद करती थी। मुलाकातें कहाँ होती थी? वो कभी कभी हमारे घर आ जाती थी। आजकल कहाँ होती हैं मुलाकातें? आजकल जी,
بات لمبی کرنے کی کوشش نہیں کر سیدھا جواب دے، زرینہ تجھے کہاں ملتی ہے؟ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ 4 روز پہلے بھی آئی تھی؟ جی آئی تھی۔ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ میری ماں سے باتیں کرتی رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ لوہے کی چادر کا کنارہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا۔ انگوٹھے کے نچلے حصے میں ہتھیلی پر تقریباً 2 انچ لمبا زخم موجود تھا جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ یہ لوہے کی چادر کا زخم نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ زخم تمہیں کب آیا تھا اور کس کے سامنے آیا تھا؟ میں نے دیکھا وہ ان سوالات سے گھبرا گیا تھا۔ یہ کوئی 5 روز پہلے کی بات ہے جی۔ میں کارخانے کی چیزیں ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک چادر میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس وقت دکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ صبح صبح کی بات ہے۔ پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ میں نے خود ہی پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا یہ زخم 4-5 روز پرانا نہیں لگتا۔ میں تجھے بستی کے سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤں گا اور تیرے آس پاس رہنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر تیری بات غلط نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے معاف کر دے جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تھی۔ چھیمے ابھی تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں چھت سے بھی لٹکا سکتا ہوں۔ لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے بولا، چودھری نیاز سے جی۔ اس نے چاقو نکال لیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارا کرے۔ اس پر اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اور چاقو نکال لیا۔ اور تم نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا۔ کیا یہ قتل تم نے زرینہ کے تعاون سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے حوالات میں بند کر دیا اور 2 آدمیوں کے ہمراہ خانہ تلاشی کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دکان کی تلاشی لی اور وہاں کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی، وہاں سے بھی کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اگلے روز میں نے شمشیر خان کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ شمشیر خان گھر پر ہی ہوگا۔ دروازہ اس کی بیوی حشمت بی بی نے کھولا اور میرے استفسار پر بتایا کہ شمشیر خان 3 روز سے لاہور گیا ہوا ہے۔ 3 روز کا مطلب یہ تھا کہ واردات والی رات وہ بستی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، حشمت بی بی، میں تم سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھ لوں یا اندر بٹھاؤ گی؟ تھانے دار صاحب، میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں۔ 1 منٹ ٹھہرے، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور پوچھا، لسی پئیں گے یا چائے؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، 3 روز پہلے تم چودھری منصب علی کے گھر گئی تھی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، یوں ہی خیال آیا کہ سلام کرتی چلوں۔ میں نے پوچھا، زرینہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اندر کی طرف رخ کر کے اپنی بیٹی کو آواز دی اور لسی لانے کے لیے کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئی، ملک صاحب، میرا آدمی پولیس کے لیے مخبری کرتا ہے اور انعام و اکرام بھی پاتا ہے، مگر میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کام کی بات بتاؤ گی تو تمہیں بھی انعام مل جائے گا، میں نے کہا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ زرینہ کو تم نے کیا بتایا تھا؟ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ جو تم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ آج کل کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے الٹا میرا نام لگا دیا۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے آدمی کا گھر نہ چھوڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ حشمت بی بی، کھل کر بات کرو، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جو کچھ تم نے زرینہ کو بتایا تھا اس کا نیاز علی کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اتنی سی بات نہیں تھی، میں تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس اثنا میں ایک 13-14 سالہ لڑکی لسی کا گلاس لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور گلاس میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ ملک صاحب، میں ایک شرط پر آپ کو اصل بات بتا سکتی ہوں، حشمت بی بی نے کہا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں گھسیٹتے پھریں گے۔ ہم خواہ مخواہ کسی کو نہیں گھسیٹتے۔ اگر تیرے آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ وعدہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہاری کسی بات کا ذکر تمہارے آدمی سے نہیں کروں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ لسی پئیں، میں ابھی آئی۔ میں نے لسی کے چند گھونٹ بھرے اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سستے فرنیچر سے آراستہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، جس میں نہ کوئی قالین بچھا ہوا تھا اور نہ ہی قیمتی پردے آویزاں تھے۔ حشمت بی بی 2-3 ساعت کے بعد واپس آ گئی۔ وہ مضبوط قد و قامت کی خاصی ہمت والی عورت تھی۔ میری موجودگی اس کے لیے ذرا فکر مندی کا باعث نہیں تھی۔ ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے انعام کی بات کریں۔
کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری معلومات ہمارے کسی کام کی نہ ہوں. معلومات آپ کے بہت کام کی ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں. اس نے دھڑلے سے کہا. آپ لوگ دوسروں کی جیبیں خالی کرتے ہیں، آج میں آپ کی جیب خالی کروں گی. پہلے میرا انعام نکال کر یہاں رکھ دیں. اس نے انگلی سے اشارہ کیا. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے پوچھا اگر تمہاری معلومات ہمارے کام کی نہ ہوئی تو پیسے اٹھا کر جیب میں رکھ لینا اور لسی پی کر اللہ ویلی ہو جانا. میں نے کچھ پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے. اس نے کہا کہ تھوڑے ہیں. میں نے ایک نوٹ اور نکال کر رکھ دیا. تب اس نے بات شروع کی. یہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے. شمشیر خان اسی بیٹھک میں بیٹھا 2 آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمشیر خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے. یہ جن 2 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک بالا کشمیری اور دوسرا حنیف ٹنڈا تھا. اقبال عرف بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا دونوں سزا یافتہ مجرم اور ہسٹری شیٹر تھے. حشمت بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کام سے دروازے کے قریب گئی تو ایک جملہ سن کر چونک پڑی. حنیف ٹنڈا کہہ رہا تھا سنا ہے کہ نیاز علی کے گھر والی بہت سونی ہے. دلدار حسین کے تو وارے نیارے ہو گئے. مفت کی کڑی ہاتھ آ گئی. بالے نے کہا مجھے امید نہیں کہ نیاز علی اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کرے. اتنا بے غیرت نہیں ہے وہ. کچھ دے دلا کر بات ختم کر دے گا. میرا خیال ہے کہ نیاز علی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے. حشمت بی بی نے اپنے خاوند کو کہتے سنا. وہ اپنی گھر والی سے بہت تنگ ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہے. حنیف ٹنڈے نے پوچھا کیا وہ لڑتی جھگڑتی ہے؟ سارا پھڈا نیاز علی کی بہن کا ہے. وہ فیقے کے گھر والی ہے اور نیاز علی کی بیوی فیقے کی بہن ہے. یعنی وٹے سٹے کا معاملہ ہے. ہاں، نیاز علی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن فیقے کے گھر میں خوش نہیں ہے. سسرال والے اس پر بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ اس زیادتی کا بدلہ اپنی گھر والی سے لینا چاہتا ہے. لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے. نیاز علی اسے کئی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے مگر وہ پھر واپس آ جاتی ہے. اب اس نے جان چھڑانے کا یہ طریقہ نکالا ہے. حنیف ٹنڈے نے کہا اوئے شمشیر خان، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی جان چھڑوا دیتے. پھر وہ بالے سے مخاطب ہوا. کیا خیال ہے بالے، یہ اپنے دلدار حسین کی بات کریں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کڑی کا سودا کر لیتے ہیں. وہ شریف آدمی ہے، راضی ہو جائے گا. کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں ہے، حنیف ٹنڈے نے کہا. 2-4 مہینے اپنے پاس رکھ کر منڈی میں پہنچا دیں گے. بات کرنی ہے تو آج ہی کر لو، شمشیر خان نے کہا. نیاز علی نے دلدار حسین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کر دے گا. حشمت بی بی نے بات ختم کرتے ہی میز پر رکھے ہوئے نوٹ کسی جواری کی طرح سمیٹ لیے. اس نے واقعی کارآمد معلومات فراہم کی تھی. حشمت بی بی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا نیاز علی اپنی گھر والی کو دلدار حسین کے سپرد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ بات دلدار حسین سے جا کر پوچھ لیں. میں نے چند اور سوالات کیے اور رخصت ہو گیا. دلدار حسین اگرچہ ایک کاروباری شخص تھا لیکن جوئے کا پرانا ماہر تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تاش کے پتوں کے معاملے میں جادوگر ہے. تاش میں اس کو ہرانا بہت مشکل تھا. وہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا. میں نے 2 آدمی بھیج کر اسے تھانے بلا لیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا. میں نے اس سے پوچھا دلدار حسین، نیاز علی سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میرا پہلا سوال سنتی وہ فکرمند دکھائی دینے لگا. بولا کوئی 1-8 ہفتہ ہوا ہوگا. تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ معاملہ؟ آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ سنا ہے کہ نیاز علی کی بیوی بہت خوبصورت ہے. جی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا. اس لیے جلدی سے کہنا شروع کر دو. وہ متذبذب نظر آنے لگا. میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا میں بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی کہانی سن چکا ہوں. اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگ گئی. بولا ملک صاحب، جوئے میں اس قسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ سب نیاز علی کی طرف سے ہوا تھا. وہ ضد میں آ گیا تھا. میں نے کہا ساری بات شروع سے بتاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس میں کتنا سچ ہے. اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 7-8 روز پہلے اس کی نیاز علی کے ساتھ تاش کی بازی لگ گئی. نیاز علی بھی تاش کا اچھا کھلاڑی تھا. شروع میں 2-2 4-4 روپے کی شرطیں چلتی رہیں. اگرچہ کچھ بازیاں نیاز علی بھی جیت رہا تھا تاہم دلدار حسین کا پلہ شروع سے بھاری تھا. اگر نیاز علی 2 روپے جیتتا تھا تو وہ 4 روپے جیت جاتا تھا. رات کے 11 بجے نیاز علی کی جیب خالی ہو گئی. وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا. دلدار اٹھنے لگا تو نیاز علی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا کہاں چل دیے ابھی اور بازی ہوگی.
دلدار حسین نے تنزیہ لہجے میں کہا، جیب تو تمہاری خالی ہو چکی ہے، کیا کپڑے داؤ پر لگاؤ گے؟ نیاز علی نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر سامنے رکھی۔ دلدار حسین، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا دیتے ہو؟ یہ آدھے تولے کی انگوٹھی ہے، مجھے سونا خریدنے کا شوق نہیں ہے۔ نیاز علی نے پاس بیٹھے ہوئے دوسری جواریوں کو انگوٹھی خریدنے کے لیے کہا۔ ایک جواری نے 40 روپے میں انگوٹھی گروی رکھ لی۔ اس زمانے میں سونا 100 روپے تولہ تھا، یعنی اس زمانے کے 100 روپے آج کے 3000 روپے کے برابر تھے، اور آج کل کے 1,24,000 کے برابر۔ اس وقت سونا تقریباً ایگزیکٹ ریٹ تو نہیں معلوم، لیکن کچھ دن پہلے جب سنا تھا تو 1,20,000 سے اوپر ریٹ تھا ایک تولہ سونے کا۔ نیاز علی نے 40 روپے سامنے رکھ لیے اور غصے کی وجہ سے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں انگوٹھی کی رقم بھی ہار گیا۔ دلدار حسین نے رقم سمیٹ لی اور اٹھنے لگا۔ نیاز علی نے اسے پھر روک لیا اور ایک جواری سے کچھ روپے ادھار لے کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ شروع میں 1-2 ہاتھ جیت بھی گیا، لیکن پھر ہارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ادھار لی ہوئی رقم بھی ہار گیا۔ چودھری کل آنا۔ دلدار حسین کھڑا ہو گیا۔ ایک رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیاز علی پر سخت جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اس نے کہا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، میں اور کھیلوں گا۔ اب تو تمہیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا، دلدار حسین نے کہا۔ جاؤ گھر جا کر سو جاؤ۔ نیاز علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکتے تم، ایک بازی ہوگی، 3 پتوں کی بازی، اور نئی گڈی سے ہوگی، ایک ہی بازی ہوگی، یا آر یا پار۔ اپنی جیب کا سارا مال نکال کر رکھ دو۔ دلدار حسین نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے سے بولا، اب کیا اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں، میں اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤں گا۔ مردوں والی زبان کر رہے ہو؟ ہاں، یہ مردوں والی زبان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر جیت گیا تو تمہاری جیبوں کی ساری رقم میری ہوگی، اور یہ بازی قسمت کی بازی ہوگی۔ پتوں کو نہ میں ہاتھ لگاؤں گا اور نہ تم ہاتھ لگاؤ گے۔ ایک تیسرا آدمی ہمیں 3 پتے دے گا، جس کے پتے بڑے ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ دلدار حسین نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا، او بھائیو، اس کو سمجھاؤ، یہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نیاز علی نے کہا، بیوی میری ہے، میں اس سے ویسے بھی خوش نہیں ہوں، میں کہہ دوں گا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دلدار حسین نے کہا کہ وہ یہ بازی کھیلنے پر راضی نہیں تھا۔ اول تو اسے بیوی والا معاملہ پسند نہیں آیا تھا، اور دوم یہ کہ اس بازی میں کھلاڑی کے لیے اپنا کمال دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا، سارا کھیل قسمت کا تھا۔ تاہم نیاز علی کے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا تھا۔ چنانچہ ایک نئی گڈی منگوائی گئی اور اسے اچھی طرح پھینٹا گیا۔ پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 تکیاں اور 1 ستا آیا تھا۔ اسے اپنی ہار کا یقین ہو گیا، لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دکی، 1 تکی اور 1 بیگم آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی بھی ہار گیا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے اندر اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکالی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی۔ اس کے پاس کل 1800 روپے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس رقم کی قوت خرید آج کے 55,000 کے برابر تھی۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے 1800 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، رقم کو بھول جاؤ۔ نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار حسین، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ تمہارے فائدے کا سودا ہے؟ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ بالے کشمیری نے کہا، سنا ہے کہ تم نے چودھری نیاز علی کے منہ پر جوتا مار دیا ہے، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تم نے جوئے میں اس کی بیوی جیت لی ہے؟ بالے نے کہا، وہ اپنی بیوی کب تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2-3 روز کا وعدہ کیا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد دکھائی نہیں دیتا ہوں؟ دلدار حسین نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے کہ بازی 1800 کی تھی، ہم تمہیں 1900 دینے کے لیے تیار ہیں، عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کرتا رہا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے، اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 1800 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 1800 بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہیں، نیاز علی سے ہماری بات کروا دو۔
دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان دو بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مرعوب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ استاد گرمی کس بات پر دکھا رہے ہو؟ حنیف ٹنڈے نے کہا، ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو۔ بالے نے کہا، ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ عورت کی اور 1800 کی بازی لگی تھی، ہم نے اپنے یار سے کہا ہے کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔ ٹنڈے نے کہا، یار چودھری کو اس میں کیا اعتراض ہوگا، وہ تو بازی ہار ہی چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا، بات تو تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 100 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا، وہ 100 روپے تم لے لینا۔ نیاز علی نے پوچھا، رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر دکھائے۔ نیاز علی نے کہا، 200 روپے اوپر ہوں گے، ہمیں منظور ہے، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا، میں تمہیں 1600 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی، دلدار حسین نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین، سارا کام ہی بے ایمانی کا ہے، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 1600 پر راضی ہو گیا، اسے یہ بھی مفت میں مل رہے تھے، وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 1000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، باقی 3000 روپے مال وصول ہونے پر۔ نیاز علی نے 400 روپے اپنی جیب میں رکھے اور 600 روپے دلدار حسین کی طرف بڑھائے اور بالے سے کہا، کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا، زرینہ وہاں پہنچ جائے گی، اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز بعد تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی، پھر اس نے نیاز علی کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ کہانی وہی رخ اختیار کر رہی ہے جو میں نے اندازہ لگایا تھا۔ کس قدر گندی ذہنیت، نیچ فطرت ہوتی ہے جوا کھیلنے والوں کی، ان کی غیرت ٹوٹلی ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، بیوی کس قدر بھی بد زبان ہو، جھگڑالو ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کی حرکت کوئی شریف بندہ، کوئی مہذب انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔